नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने इफ़्क के इंसिडेंट के बारे में जाना था, राइट। इफ़्क का मतलब बहतान लगाना होता है और ये आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर लगाया गया और जिसने ये काम शुरू किया था वो था मुनाफिकून का लीडर अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना था, राइट। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर ये बहतान लगाया गया तब अल्लाह ने क़ुरआन में सूरह नूर के वर्स 11 से 20 तक नाजिल किए, जिसमें अल्लाह ख़ुद आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बेगुनाही के बारे में बयान करते हैं और मुसलमानों को वार्न करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक किसी पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, राइट। तो हमने ये सब कुछ लास्ट सेशन में देखा था। तो अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और इस सेशन में ग़ज़वाए अहज़ाब के बारे में जानेंगे। इसको बैटल ऑफ अहज़ाब कहते हैं या फिर बैटल ऑफ ट्रेंच या खंदक भी कहते हैं, ठीक है। अहज़ाब का मतलब बेसिकली होता है कि ग्रुप्स, ठीक है। तो इस बैटल में मुसलमानों से जंग करने के लिए कई सारे ग्रुप्स आए थे, ठीक है, इसलिए इस बैटल को अहज़ाब कहते हैं। हिज़्ब का मतलब होता है एक ग्रुप, अरबिक में हिज़्ब को ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप, और अहज़ाब को ग्रुप्स कहते हैं। अहज़ाब हिज़्ब का प्लूरल है, ठीक है। तो अब इस बैटल को बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा गया है, राइट। तो ट्रेंच क्या होते हैं? ट्रेंचेस जो ज़मीन में पिट्स खोदे जाते हैं, राइट। यूजुअली ये एरिया में काफ़ी लंबे और नैरो खोदे जाते हैं, ठीक है, और ज़मीन में काफ़ी अंदर तक खोदे जाते हैं, जिसको खंदक भी कहते हैं, राइट। तो इस बैटल में मुसलमानों ने अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत लंबा ट्रेंच ज़मीन में खोदा था ताकि दुश्मन उसको क्रॉस करके इन मुसलमानों तक पहुंच ना सकें, ठीक है। और इसीलिए इस बैटल के कई नाम पुकारे जाते हैं, बैटल ऑफ अहज़ाब या बैटल ऑफ ट्रेंच या बैटल ऑफ खंदक। तो अब मदीना से जब बनु नज़ीर को, यानी जो यहूद की ट्राइब थी, उनको निकाला गया था तो वो लोग खैबर में जाकर रहने लगे, राइट। ये भी हमने आई थिंक 2 सेशंस पहले कवर किया था, राइट, कि बनु नज़ीर को मदीना से निकाला गया था तो ये लोग खैबर में जाके रहने लगे। तो जब ये मदीना से निकाले गए तब से इन लोगों ने भी मुसलमानों से दुश्मनी मोल ली, ठीक है। इनके भी दिल में मुसलमानों को लेकर कई बार जंग करने की ख्वाहिश आती थी। बेसिकली इन लोगों को मुसलमानों से बदला लेना था, ठीक है। तो कहा गया है कि अराउंड इनके निकलने के 1.5 साल बाद ये लोग ये रियलाइज़ किए कि मुसलमानों के साथ अगर जंग करना है तो इनको सिर्फ इनके लोग काफ़ी नहीं होंगे, इनको दूसरे ट्राइब्स से बात करके एक कंप्लीट आर्मी बनानी होगी, एक बहुत बड़ी आर्मी बनानी होगी, ठीक है। इनका प्लान था मुसलमानों को कम्प्लीटली मिटा देना, पूरी तरह से मिटा देना। तो ये लोग प्लान किए और इनके 20 लीडर, ठीक है, बनु नज़ीर के 20 लीडर मिलकर कुरैश के पास गए और उनको कन्विंस किए कि उनको मुसलमानों से लड़ने में सपोर्ट करें, ठीक है। तो जब कुरैश इनका साथ देने के लिए राज़ी हो गए तब ये लोग और किसके पास गए? गतफ़ान की ट्राइब के पास गए। याद है ना कि गतफ़ान भी एक बहुत बड़ी ट्राइब थी जो मदीना के नॉर्थ में रहती थी और इनका भी कुरैश के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, राइट। तो ये लोग भी कुरैश के एलाइज़ थे, उनके दोस्त थे और ये लोग मुसलमानों से जंग करने की कोशिश किए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर सरप्राइज़ हमला किया और ये लोग भाग गए थे, राइट। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अब जब इन लोगों को बनु नज़ीर ने अप्रोच किया ये कहकर कि आप लोग भी हमारे साथ आ जाओ और हम सब मिलकर मुसलमानों पर हमला करेंगे, तो पहले इन लोगों ने मना किया क्योंकि इनको मुसलमानों से डर था। लेकिन फिर जब इनको समझाया गया कि कुरैश भी और बनु नज़ीर भी इसमें साथ हैं और गतफ़ान भी जब साथ में रहेंगे तो ये लोग सब मिलकर एक बहुत बड़ी आर्मी बन जाएंगे जिससे मुसलमान पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं। तो जब ये बात हुई तो गतफ़ान की ट्राइब इस बात के लिए राज़ी हो गए, ठीक है। तो बेसिकली बनु नज़ीर का प्लान क्या था कि मुसलमानों के सारे दुश्मन मिलकर एक साथ मुसलमानों पर हमला करके उनको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो अब कुरैश भी क्या किए, मक्का के जो बाहर जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे उनको भी कांटेक्ट किए ताकि उनसे भी इनको सपोर्ट मिल सके। तो काफ़ी सारे छोटे ट्राइब्स इनके साथ मिल गए जैसे कि बनु सुलैम, बनु मुर्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये लोग सब देखते देखते सारे ट्राइब्स मिलकर यानी बनु नज़ीर, कुरैश,
غطفان اور جو چھوٹے ٹرائبس تھے سب مل کر اراؤنڈ 10,000 لوگوں کی فوج جمع کیے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ڈفرینٹ گروپس تھے، رائٹ. ان کا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا. قریش کا الگ لیڈر تھا، غطفان کا الگ لیڈر تھا، بنو نذیر کا الگ لیڈر تھا، رائٹ. یہ لوگ مل کر سب 10,000 گروپ کی آرمی فارم کیے، لیکن پھر بھی یہ لوگ الگ الگ گروپس میں تھے. ٹھیک ہے، ان کے لیڈرز ہی ان کے گروپ کے انچارج تھے. تو بیسکلی یہ لوگ ایک لیڈر کے انڈر نہیں تھے، ہر گروپ کا اپنا اپنا لیڈر تھا. اور سب سے زیادہ لوگ ابو سفیان کے انڈر تھے. 4,000 لوگ قریش سے تھے. ٹھیک ہے، اور باقی 6,000 جو تھے وہ سارے ٹرائبز مل کر ہوئے تھے. اب یہ سارے ٹرائبز جو 10,000 لوگ تھے یہ سب مل کر جمع ہوئے اور ایک ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے پلانز کر رہے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی فوج جب جمع ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو مسلمانوں کے کمانڈرز کو اس بات کا معلوم ہوا، ان کو یہ نیوز ملی. اور جب ان کو یہ نیوز ملی تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جا کر یہ بتائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک میٹنگ بلائے مسلمانوں کے ساتھ، اور سارے صحابہ مل کر یہ ڈسکس کیے کہ کیا پلان کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ان کے سجیشنز پوچھے، کیونکہ دیکھیے یہ فوج بہت بڑی تھی تو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان ان کے سامنے اراؤنڈ آئی تھنک 2,500 ہی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ 10,000 تھے. تو اب 2,500 مسلمان ان 10,000 کی آرمی پر کیسے بھاری پڑ سکتے ہیں، رائٹ. یہ تو بہت چیلنجنگ تھا مسلمانوں کے لیے کہ ان کو کیسے روکیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ کر رہے تھے تب ایک صحابی جس کا نام تھا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کا نام بہت فیمس ہے. یہ صحابی یہ ایکچولی پرشیا سے تھے، یہ ایک پرشین تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیشن دیے کہ کیوں نہ ہم ایک بہت لمبی ٹرینچ کو کھودیں جس کی وجہ سے دشمن مدینہ میں داخل ہی نہ ہو سکے. اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پرشیا میں ان کے یہاں جب دشمن حملہ کرتے تو لوگ ایسے ہی زمین کھود دیتے، لمبے لمبے زمین کھودتے تاکہ دشمن اس کو کراس نہیں کر سکے. تو بیسکلی مدینہ کا جو ایریا تھا وہ 3 طرف سے، یعنی کہ ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ سے والکینک پلینز اور بڑے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو دشمن وہ بھی 10,000 کی فوج، وہاں سے آنا مشکل تھا. تو بچا ایک راستہ جو کہ نارتھ کے سائڈ سے تھا، وہاں سے دشمن مدینہ میں انٹر ہو سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے اس سجیشن کو اپروو کیے اور یہ پلان بنائے کہ جو نارتھ کا جو ایریا تھا اس جگہ پر ایک لمبی ٹرینچ کو کھودا جائے تاکہ دشمن جو ہے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. اور یہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں بنانے کا پلان تھا. اور کہا گیا ہے کہ یہ ایریا جو تھا، جو کھودا گیا تھا، وہ اراؤنڈ 5 کلومیٹر لمبا تھا اور 4.5 میٹر ڈیپ تھا اور 9 میٹرز وائڈ تھا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 10-10 گروپ میں ڈیوائڈ کیے اور ہر ایک گروپ کو ان کا ایریا دیے کھودنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے. تو اب دیکھیے مسلمانوں پر یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، اوپر سے یہ لوگ بھوکے تھے کیونکہ دیکھیے ان لوگوں کے پاس زیادہ کھانا نہیں تھا اور وہ لوگ کھانا لینے کے لیے مدینہ کے باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ دشمنوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا کبھی بھی ہو سکتا تھا، رائٹ. تو اس وقت ان لوگوں کے پاس جتنا کچھ کھانا تھا اسی سے ان کو گزارا کرنا تھا. اس کے باوجود بھی مسلمان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے ہوئے، پوئٹری کہتے ہوئے، ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہوئے اپنے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ یہ پوری ٹرینچ جو تھی یہ مسلمانوں نے 6 دن میں کھودی. ٹھیک ہے، جو کہ بہت بڑی بات تھی. اب جب یہ ٹرینچ کھودا جا رہا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کام کر رہے تھے تو ایک دن ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے بھوک کی شکایت کر رہے تھے بیسکلی، اور اپنا کرتا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ وہ کس طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھائے اور ان کو دکھائے کہ ان کے پیٹ پر 2 بڑے بڑے پتھر باندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ لوگ اپنے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے تھے؟ کیونکہ دیکھیے جب بھوک لگتی تھی اور جب پیٹ درد ہوتا تھا تو وہ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے تھے تاکہ جب ان کو درد ہو، جب ان کا پیٹ درد ہو تو ان کو یہ لگے کہ وہ درد ان کو پتھر باندھنے سے ہو رہا ہے اور بھوک سے نہیں ہو رہا ہے.
سبحان اللہ، دیکھیے کیسے کیسے مشکل وقت سے گزر رہے تھے یہ لوگ، رائٹ؟ لیکن اللہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ میں کئی سارے معجزات دیے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے کئی سارے ایسے معجزات آئے، جیسے کہ ایک دن جابر رضی اللہ عنہ، یاد ہے نا یہ کون ہے؟ ہم نے ان کے بارے میں جانا تھا، رائٹ؟ بنو مستلق کے ایکسپیڈیشن میں جب سب واپس آ رہے تھے تو ان کا کیمل بہت سلو تھا، رائٹ؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے کام کر رہے تھے، بھوکے تھے، تو وہ اپنے گھر گئے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری کو ذبح کیے، اور ان کے گھر پہ تھوڑا سا جو تھا جس کا وہ آٹا بنائے ان کی بیوی سے کہہ کر، اور کھانا تیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ان کی بیوی نے کھانا تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، کیونکہ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم سب کو کھلا سکیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ چھپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلائے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر جابر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ تو اب یہ جو صحابہ مل کر جو ٹرینچ کھود رہے تھے وہ کتنے تھے؟ اراؤنڈ 1000 لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو جابر رضی اللہ عنہ کے گھر لے گئے کھانے کے لیے، اور وہ سب سے بولے کہ دھیرے دھیرے جائیے، اپنا کھانا لیجئے اور باہر آ جائیے۔ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تربیت دے رہے تھے کہ وہاں پر جمع مت ہو جانا، کیونکہ دوسروں کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو سارے صحابہ گئے اندر، ایک کے بعد ایک اپنا کھانا لیے اور باہر آ گئے، اور دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے باوجود بھی کئی سارا کھانا بچا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہے کہ اب آپ لوگ یہ کھانا کھاؤ اور باقی سب میں بھی بانٹ دو۔ تو دیکھیے اللہ اس کھانے میں اتنی برکت دیے کہ اس دن سارے کے سارے صحابہ جو کہ 1000 لوگ تھے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، رائٹ؟ تو اس میں ہمارے لیے بھی دیکھیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی ایسے سچویشنز میں سیلفش ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے، رائٹ؟ وہ سارے صحابہ کے بارے میں سوچے، جو لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی سب کے بارے میں سوچیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ مدد کریں گے، کہ اللہ اس چیز میں برکت دیں گے، غیب سے مدد آئے گی اللہ کی، رائٹ؟ جیسے یہاں پر آئی تھی اس سچویشن میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے، رائٹ؟ تو اب اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ اس وقت ہوا تھا۔ کہا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد کے لیے کچھ کھجور لے کر آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھجور لیے اور اپنی چادر میں اس کو بکھیر دیے، اور سارے صحابہ سے بولے کہ آؤ اور آ کر سب اپنے اپنے کھجور کھاؤ۔ تو کہا گیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ایک کے بعد ایک آئے اور اس چادر سے کھجور کھائے۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب کے سب پیٹ بھر کے کھا سکیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ جو جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے گروپ نے ایکسپیرینس کیا تھا۔ جب وہ زمین کھود رہے تھے تو یہ جو مدینہ کی جو زمین تھی یہ بہت ہی پتھریلی تھی، بہت ہی راکی تھی، بہت سارے چھوٹے چھوٹے راکس ہوتے تھے اس میں۔ تو جب یہ لوگ زمین کھود رہے تھے تو جابر رضی اللہ عنہ کا جو گروپ تھا ان کو ایک بہت بڑا راک ملا، بہت بڑا پتھر ملا جو ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے پاس گئے، بسم اللہ بولے اور زور سے اس پر وار کیے۔ جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ کہا اور اس پتھر کو مارے، وہ پتھر ایک ہی وار میں ریشہ ریشہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک اور معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ایک اور صحابی جس کا نام تھا برہ رضی اللہ عنہ، وہ اور ان کا گروپ بھی جب زمین کھود رہے تھے تو ان کے سامنے بھی ایک بہت بڑا راک آیا اور وہ پتھر ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسپیڈ لیے، بسم اللہ کہے اور اس پتھر کو 3 بار زور سے مارے۔ تو جب پہلی بار مارا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ سریا کو کانکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب دوسرا وار کیا گیا تو کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی کہ وہ پرشیا کو کانکر کریں گے، پرشیا پہ حکومت کریں گے، اور تیسرے وار میں یہ بتایا گیا کہ یمن کو کانکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں ملی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ایک طرف مسلمان اپنا ڈیفنس بنا رہے تھے، ٹھیک ہے،
دوسری طرف دشمن جس میں سے قریش جو تھے وہ جرف اور زہبہ کے بیچ، یہ ایک جگہ تھی ان کے بیچ میں کیمپ کیے، ٹھیک ہے، وہاں آ کے رکے، اور بنو غطفان جو تھے وہ احد کے پہاڑ کے پاس آ کر کیمپ کیے۔ تو دیکھیے اللہ قرآن کے کئی سارے آیات نازل کیے اس غزوہ احزاب کو لے کر، ٹھیک ہے، جو سورہ احزاب میں آئے ہیں۔ ایک آیت ہے جو سورہ احزاب کی ہے ورس نمبر 10، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، جب یہ دشمن ان کے پاس آ رہے تھے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ تم پر اوپر سے اور نیچے سے آئے تو خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور تمہارے کلیجے تمہارے منہ میں آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کون آئے، اوپر سے یعنی مدینہ کے نارتھ سے کون آئے، غطفان، اور نیچے سے کون آئے، دشمن قریش، ساؤتھ سے قریش آئے، رائٹ۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا کہ یہ ان کی اتنی بڑی فوج ہے تو ڈر کے مارے ان کی آنکھیں پھٹ گئیں اور ان کے کلیجے ان کے منہ تک آ گئے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال تھا، وہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے۔ امیجن کریے یہ سین، جب انسان کی آنکھیں پھٹ گئی ہے اور اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے، رائٹ۔ تو اللہ یہ ڈسکرائب کر رہے ہوئے، یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اس وقت کیا سچویشن تھا۔ تو بیسکلی جب مسلمانوں نے ان دشمنوں کو دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے، اور ایسے میں اس وقت یہ لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کو لے کر کئی خیال آنے لگے، بیسکلی نیگیٹو تھاٹس آنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت مومن آزمائے گئے اور بہت زور سے ہل گئے، یعنی بہت بڑے شوق میں آ گئے تھے۔ پھر اللہ آیہ نمبر 22 میں کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں سے جو ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دشمن کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ بڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جب ان کے سامنے ان کے دشمن کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہمیں تیار کیا تھا۔ تو دیکھیے جب یہ لوگ اسلام پر آئے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا، رائٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جب وہ لوگ اسلام پر آئیں گے تو باقی عرب ان کے دشمن ہو جائیں گے، رائٹ۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ قسم دیے تھے کہ چاہے پوری عرب کی قوم ان کی دشمن کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ لوگ ایمان پر ہی رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، رائٹ۔ تو اب یہ لوگ وہی بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ان کو آلریڈی یہ بات بتا دی تھی جس کے لیے یہ لوگ پریپیئرڈ تھے، اور اب وہ لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف جو منافقون تھے اور وہ لوگ جس کے دل صاف نہیں تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ فریب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو ان کی جان کا ڈر تھا بیسکلی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے دشمن کو دیکھ کر، اور ان کو اپنی جان کی فکر تھی۔ تو اس لیے کچھ وقت بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئے اور وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو اب جب مشرکون حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ بہت لمبی ٹرینچ کھود رکھی ہے، اور وہ حیران ہوئے۔ اور یہ گروپ کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے کبھی عرب کی قوم میں ایسا نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آیا بیسکلی کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیونکہ دیکھیے یہ جو ٹرینچز بنائے گئے تھے یہ عرب کی قوم میں کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پرشیا میں ہوتا تھا، رائٹ۔ تو اب جب اس نے ابو سفیان نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ اپنی آرمی کو لے کر اس ٹرینچ کے چکر لگا رہا تھا کہ کہیں سے اس کو کوئی گیپ مل جائے، تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو وہ اس کو کراس کر سکے۔ لیکن دوسری طرف کون تھے؟ مسلمان کھڑے تھے، رائٹ۔ ٹرینچ کے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھڑایا تھا کہ وہ وہاں پر کھڑے اور وہاں سے تیر چلائیں، پتھر چلائیں تاکہ دشمن جو ہے اس کو کراس نہ کر سکیں۔ تو دونوں طرف سے بھی تیر چل رہے تھے، دونوں طرف سے بھی پتھر پھینکے جا رہے تھے ایک دوسرے پر۔ تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کے سارے عورتوں کو، بچوں کو اور جو بوڑھے لوگ تھے ان سب کو بنو حارثہ کے فورٹریسز میں چلے جانے کو کہا تاکہ وہاں جا کر وہ لوگ سیف رہ سکیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، رائٹ؟ یاد ہے نا کہ مدینہ میں کافی سارے یہود کے فورٹریسز تھے اور کچھ عرب کے بھی فورٹریسز تھے، رائٹ؟ خاص طور پر بنو حارثہ کے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھے جو تھے ان سب کو ان فورٹریسز میں جا کر پناہ لینے کو کہا، وہاں پر جا کے حفاظت سے رہنے کو کہا۔ کیونکہ دیکھیے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، مدینہ میں کون رہ رہے تھے ابھی؟ بنو قریظہ جو کہ یہود کی ٹرائب تھی، رائٹ؟ اور کون رہ رہے تھے؟ منافقون، وہ بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بھروسہ نہیں تھا، خاص طور پر بنو قریظہ پر، کیونکہ دیکھیے بنو نذیر اور بنو قینقاع جو پہلے کے ٹرائب سے جو نکالے گئے تھے، انہوں نے بھی تو ایسے ہی دھوکہ دیا تھا نا مسلمانوں کو۔ وہ بھی تو اگریمنٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، اس اگریمنٹ کے خلاف جا رہے تھے، رائٹ؟ تو اب جب بنو قریظہ یہاں پر موجود تھے مدینہ میں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جبکہ یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیسفل اگریمنٹس کیے تھے، ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے کے جو ٹرائبز نے دھوکہ دیا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس ٹرینچ کو دیکھ کر مشرکون وہاں مدینہ کے باہر ہی کیمپ کر لیے، ٹھیک ہے؟ اور ہر دن وہ لوگ موقع ڈھونڈتے تھے کہ کس طرح مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ روز آتے تھے، کوشش کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان کبھی نہ کبھی تو مدینہ کے باہر آئیں گے، کب تک یہ لوگ اپنے آپ کو مدینہ کے اندر بند کر کے رکھیں گے، رائٹ؟ تو اس لیے انہوں نے وہیں پر کیمپ کیا اور وہیں پر ٹھہر گئے۔ تو دیکھیے جب یہ مشرکون آئے تھے یا پھر یہ سارے مسلمانوں کے جو دشمن آئے تھے مدینہ کی طرف، تو ان کا انٹینشن کیا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے، جنگ کریں گے اور چلے جائیں گے، رائٹ؟ یا پھر اگر ضرورت پڑے تو کچھ دن کے لیے کیمپ کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو یہاں پر کافی دن تک کیمپ کرنا پڑے گا، رائٹ؟ کیونکہ یہ جو مسلمان ٹرینچ بنائے تھے اس کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، رائٹ؟ تو اب ان کو کافی دنوں تک رکنا پڑ رہا ہے، اور ہر دن وہ آتے تھے، کوشش کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ چیلنجنگ تھا، کیونکہ دیکھیے 10,000 لوگوں کی آرمی کو روز کھانا کھلانا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کئی سارے اونٹ ضرور لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے کئی دنوں تک ویسے ہی رہنا کیمپس میں، یہ ان کے لیے بھی چیلنجنگ تھا۔ اور اوپر سے پیک ونٹر چل رہا تھا، ونٹر بہت ہارش تھا، اور عرب کے ونٹرز تو بہت ہارش ہوتے ہیں، بہت ہی ونڈی ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور خاص طور سے رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا، اور جیسے جیسے دن جا رہے تھے ویسے ویسے ان کا کھانا اور ان کے باقی ریسورسز ختم ہو رہے تھے۔ تو بیسکلی دشمن جو کیمپ کر رہے تھے اور جو انتظار کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ چیلنجنگ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس ٹھنڈے موسم میں مسلمانوں کو دن رات اس ٹرینچ کو گارڈ کرنا تھا، رائٹ؟ اس ٹرینچ کی حفاظت کرنی تھی تاکہ وہاں سے لوگ اندر نہ آ سکیں۔ تو دن رات 24 گھنٹے ان لوگوں کو پہرے داری دینی تھی، اور یاد ہے نا ان کے پاس بھی ٹھیک سے کھانا نہیں تھا، اور اوپر سے دن رات ان کو الرٹ رہنا ہوتا تھا، رائٹ؟ مسلمانوں کے گارڈ کرنے کے باوجود بھی مشرکون کافی اٹیمپٹس کیے تھے اس ٹرینچ کو کراس کرنے کی، جس میں سے کچھ لوگ اندر آ بھی گئے تھے، اور وہ لوگ تھے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور ذرار بن الخطاب، ٹھیک ہے؟ تو جب عمر بن ود وہ اندر آیا تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کون مجھ سے مقابلہ کرے گا 1 on 1۔ یہ دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ وہ آگے آئے اور انہوں نے عبد ود سے جنگ کی اور اس کا قتل کر دیے۔ اب یہ دیکھ کر جو باقی 2 لوگ آئے تھے وہ لوگ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمان دیکھیے ہر وقت نگرانی میں تھے، اور جو اندر آنے کی کوشش کرتا تھا اس پر حملے ہوتے تھے، رائٹ؟ تو اب یہ وقت مسلمانوں پر کافی بھاری پڑا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمان جو تھے وہ 24 گھنٹے اس ٹرینچ کو گارڈ کرتے کھڑے تھے، رائٹ؟ بنا کوئی بریکس لیے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس دوران مسلمانوں کی کئی نمازیں چھوٹ گئیں، کئی ساری نمازیں مس ہو گئی تھیں اس ٹرینچ کو گارڈ کرنے کی چکر میں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں تھے ان مشرکون پر، کیونکہ دیکھیے ان مشرکون کی وجہ سے مسلمانوں کی نمازیں چھوٹ رہی تھیں، رائٹ؟ تو کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ یا رسول اللہ، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور وقت گزرتا جا رہا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ لوگ گئے، پہلے عصر کی نماز پڑھے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے، کیونکہ جب تک مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان مشرکون کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اپنی نمازیں مس کر رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ تو اب اس دوران مشرکون اور مسلمان ایک دوسرے پر تیر چلاتے ہوئے حملے کر رہے تھے، رائٹ؟ مشرکون ادھر سے حملہ کر رہے تھے اور مسلمان ٹرینچ کے ادھر سے حملہ کر رہے تھے، جس میں سے ایک تیر جو تھا وہ آ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا، اور ایسا لگا کہ ان سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، وہاں ایک چھوٹا سا ٹینٹ تھا جہاں پر وہ لوگ ریسٹ کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر ٹینٹ میں لے کر آئے اور وہاں پر ان کی دیکھ بھال کیے۔ اور دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے بڑے لیڈر تھے، رائٹ؟ تو اب جب وہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے خود کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا بھی دی، ٹھیک ہے؟ تو اب کہا گیا ہے کہ یہ جو حملے ہوئے اس میں اس بیٹل میں اراؤنڈ 6 مسلمان شہید ہوئے اور اراؤنڈ 10 مشرکون مارے گئے، ٹھیک ہے؟ تو مشرکون کو یہ بھی غصہ تھا، ان کو یہ بھی فرسٹریشن تھا کہ وہ لوگ 10,000 کی آرمی کو لے کر آئے لیکن صرف 6 مسلمان شہید ہوئے، رائٹ؟ ان کو بہت ہی فرسٹریٹڈ فیل ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ہار رہے تھے، کہ وہ لوگ کچھ کر نہیں سک رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی پروویژنس ختم ہو رہے تھے، ان کا کھانا پینا ختم ہو رہا تھا، اور ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی، وہ بہت پریشان تھے، ان کے ٹینٹس اڑ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس کچھ کور کرنے کو ٹھیک سے تھا بھی نہیں۔ دوسری طرف بنو نذیر کا جو لیڈر تھا ہویئی، وہ کسی طرح مدینہ میں داخل ہوا اور بنو قریظہ کے لیڈر کعب کے پاس جا کر اس سے ملا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانا تھا۔ پہلے تو کعب نے اس بات سے منع کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن ہویئی جو تھا وہ بہت شاطر انسان تھا، اس نے کعب کو کسی بھی طرح منا لیا، یہ کہہ کر کہ قریش بھی ان کی طرف ہے، غطفان بھی ان کی طرف ہے، تو سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور تم کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ تو اب اس کی باتوں کو سن کر بنو قریظہ کا جو چیف تھا کعب، وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد بنو قریظہ ان فورٹریسز پر حملہ کرنے نکلے جہاں پر مسلمان عورتیں اور بچے تھے، رائٹ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً 500 مسلمانوں کی آرمی کو ان فورٹریسز کے پاس بھیجا مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کا لیڈر بنا کر بھیجا۔ اب جب مسلمان بنو حارثہ کے فورٹریسز پر مسلمانوں کے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تو بنو قریظہ کو ان کو وہاں دیکھ کر غصہ آیا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ مسلمانوں کو وہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب کیونکہ بنو قریظہ مسلمانوں کی فیملی پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی اصلیت سامنے آ گئی، مسلمانوں کے سامنے آ گئی بیسکلی، تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت زیادہ بری باتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ بیسکلی وہ اپنی اصلیت پہ آ گئے، اپنی اصلیت دکھا رہے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کس طرح مسلمانوں کو آزما رہے تھے، ایک طرف اتنی بڑی فوج کو روکنا ہے، رائٹ؟ دوسری طرف ویدر بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، رائٹ؟ بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رات بھر دن بھر اس ٹرینچ کو گارڈ کرنا تھا، رائٹ؟ اور ان کے پاس ٹھیک سے کھانا نہیں تھا، اور اوپر سے گھر والوں کی ٹینشن کہ بنو قریظہ اور پتہ نہیں منافقون مل کر ان کا کیا کریں گے۔ تو یہ لوگ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرف سے اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے تھے، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی 1 دن 2 دن یا پھر 1 ہفتے والی بات نہیں تھی نا، دیکھتے دیکھتے 20 دن گزر چکے تھے، اور یہ لوگ روز یہی کرتے تھے، 24 آورس بس اس ٹرینچ کو گارڈ کرنا ہوتا تھا۔ ایسے میں اللہ کی آزمائش کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے مدد بھی بھیجی۔ تو ہوا کیا کہ نعیم بن مسعود، ٹھیک ہے، یہ غطفان کی ٹرائب سے تھا، یہ اس ٹرینچ کو کس طرح کراس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے ملا اور ان کو یہ بولا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ بات اس نے کسی سے نہیں بتائی، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم تو اکیلے ہو، اگر تم ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو دشمنوں کی یونٹی کو توڑو، کیونکہ یہ جنگ میں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعیم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر قریش اور جو باقی ٹرائبز ہیں ان کے بیچ فساد پیدا کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے بیچ
ڈس یونٹی ڈالو. وہ لوگ یونائٹڈ ہے رائٹ, تو اب ان کو توڑو, ان کو الگ الگ کرو, اور ایسا کرنا جنگ میں جائز ہے. تو نعیم نے یہ سن کر پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور اس نے بنو قریظہ کے سامنے قریش کے خلاف باتیں کی. اس نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ قریش کا بھروسہ مت کرو, کیونکہ وہ لوگ واپس چلے جانے کے پلان کر رہے ہیں, لیکن تم لوگ تو یہیں رہنے والے ہو, تو مشکل تو تم لوگوں کو ہوگی, کیونکہ تم لوگ اب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے, تو اب اس کے بعد تو مسلمان تم کو چھوڑیں گے نہیں, رائٹ, یہ تو تمہارا ہی گھر ہے, تم کو یہاں سے نکال دیں گے. تو اس لیے تم لوگ کیا کرو, تم لوگ قریش کی باتوں میں مت آؤ. اگر قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنگ کریں گے, تو تم گارنٹی کے طور پر ان کے کچھ آدمیوں کو اپنے پاس کیپٹیوز کی طرح رکھو. بیسکلی وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ قریش جو ہے وہ اب جنگ نہیں کریں گے, وہ اپنا پلان کینسل کر دیے, جس کی وجہ سے تم پر بہت امپیکٹ ہوگا. تو ان کو لڑنے کے لیے کہو, اور ان کے کچھ لوگوں کو تم لوگ اپنے پاس رکھو گارنٹی کے طور پر, کہ وہ لوگ تم کو اکیلے چھوڑ کر نہ چلے جائیں. تو اب اس کی بات سن کر بنو قریظہ ڈر گئے, کیونکہ دیکھیے جو نعیم تھا یہ بہت ہی فیمس پرسنالٹی والا بندہ تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا آدمی تھا, ایسا کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا, اس کی پہنچ تھی, رائٹ. غطفان والے بھی اس کو پوچھتے تھے, قریش بھی اس کو پوچھتے تھے, اب بنو قریظہ بھی اس کو جانتے تھے, تو اس لیے یہ لوگ اس کی باتیں سنے اور یہ ڈر گئے. اب اس کے بعد نعیم دوسری طرف قریش کے پاس گیا اور ان سے بولا کہ دیکھو بنو قریظہ جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیسفل اگریمنٹ کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. تو وہ لوگ پچھتا رہے ہیں اور وہ اپنا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے تمہارے آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے, بیسکلی ان کو دے دیں گے. تو اس لیے تم اپنے آدمیوں کو بنو قریظہ کو مت دو. یہ بات سن کر قریش مان گئے, اور غطفان کو بھی جا کر اس نے یہی بات کی کہ تم لوگ بھی اپنے آدمی ان کو مت دو, کیونکہ وہ لوگ تمہارے آدمیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. تو اب ابو سفیان جو قریش کا لیڈر تھا, وہ اور غطفان کے ٹرائب کے لیڈر سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کیے کہ جو بات یہ چل رہی تھی اس کی دوسری رات, یعنی کہ یہ فرائیڈے رات کی بات تھی, تو سیٹرڈے کے دن مسلمانوں کے اوپر سب مل کر جوائنٹ اٹیک کریں گے, یعنی باہر سے مشرکون اور غطفان یہ لوگ سب اٹیک کریں گے, اور مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ اٹیک کریں گے, ٹھیک ہے. تو قریش اس بات کو بنو قریظہ تک پہنچائے, لیکن اب بنو قریظہ دیکھیے یہ لوگ جوز تھے, رائٹ, یہ یہود تھے, تو ان کے پاس سیٹرڈے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیٹرڈے کو ہم جنگ نہیں کرتے, اور انہوں نے یہ نیوز بھجوائی کہ ہم سیٹرڈے جنگ نہیں کرتے, اور ہم کو تمہارے کچھ لوگ چاہیے ایز اے گارنٹی کہ تم ہم کو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے. تو اب یہ بات سن کر قریش اور غطفان دونوں کنفیوژن میں آ گئے. ان کو لگا کہ جو نعیم نے بتایا تھا وہ ضرور سچ ہے, کہ بنو قریظہ جو ہے مسلمانوں سے مل گئے اور ان کے لوگوں کو اب وہ ان کے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے بیچ اتنا کنفیوژن ہوا اور اتنی نا اتفاقی ہوئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو لے کر اب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, ایک دوسرے کی باتوں پر ان کو بھروسہ نہیں تھا. تو بیسکلی نعیم کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا. وہ یہی چاہتا تھا کہ مسلمان کے جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں, جو دشمن کے گروپس تھے وہ لوگ ایک دوسرے میں ان کے نا اتفاقی پیدا ہو, رائٹ, اور وہی ہوا. وہ لوگ ایک دوسرے پہ اب بھروسہ نہیں کر رہے تھے, ان کی یونٹی ٹوٹ گئی تھی. اور دوسری طرف مسلمان اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ کی مدد مانگ رہے تھے, اور اللہ نے ان کی دعا سن لی. اور اس رات اللہ نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی جس سے دشمن کے سارے ٹینٹس اڑ گئے, ان کا کھانا, ان کا سارا مال الٹ پلٹ ہو گیا, اور ساتھ ساتھ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے جو دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے ڈر پیدا کیے, اور دشمن اتنا فرسٹریٹ ہو گئے کہ وہ لوگ واپس چلے جانے کا ارادہ کر لیے. اس ٹھنڈی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجے, یہ جاننے کے لیے کہ ان کے پاس کیا نیوز چل رہی ہے, کیا وہ لوگ رہنا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ لوگ چلے جائیں گے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اس رات گئے اور قریش کے پاس چھپ کر ان کی پلانز سنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کر یہ انفارم کیے کہ قریش یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اب واپس چلے جائیں گے, کیونکہ ان کا کچھ سامان باقی نہیں رہا, ان کے ٹینٹس اڑ گئے, تو وہ لوگ کیسے رہیں گے, کیسے لڑیں گے. تو اس لیے وہ لوگ ڈیسائیڈ کیے کہ اب وہ لوگ واپس چلے جائیں گے. تو اس رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ نیوز ملی تو ان کو بہت راحت ملی, اور اس رات کو وہ سکون سے سوئے. اور جب دوسرے دن اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے دشمن جا چکے تھے. تو کہا گیا ہے کہ دشمن آلموسٹ پورا 1 مہینے تک وہاں رکے تھے, اور وہ پورا 1 مہینہ مسلمان خوف میں گزار دیے,
اور یہ جو جنگ کے اٹیمپٹ کیے گئے تھے یہ مسلمانوں پر سب سے بڑا اٹیمپٹ تھا، کیونکہ یہ 10,000 لوگوں کی آرمی تھی، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آج کے بعد ہم ان پر حملہ کرنے جائیں گے، وہ ہم پر حملہ کرنے نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اس طرح یہ جنگ رک گئی، اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہ جنگ احزاب یا غزوہ احزاب اس طرح ختم ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ہم اس کے بارے میں اور جانیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.